क्या आप जानते हैं मैंने इंटरनेट पर क्या सुना? क्या? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इंटरनेट पर जो कुछ सुनते हैं, पढ़ते या देखते हैं, इस पर यकीन नहीं कर सकते। अच्छा नुक्ता। सिर्फ इसलिए कि यह मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि यह काबिल अमल हकीकत है। एक ऐसा जरिया है जिस पर आप वाकई भरोसा कर सकते हैं। 100 दुरुस्तगी। क्या तुम जानते हो ये क्या है? खुदा का कलम। ओ, अच्छा जवाब है। खुदा का कलम। और आज हम एक दुरुस्त गवाह के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रहें ताकि आप इसके बारे में जान सकें। ये ठीक है। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदी। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम अब से यूमा एरिज़ोना से आ रहे हैं। हम आज के ऊपर 70 डिग्री के मौसम के लिए शुक्रगुजार हैं। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्वीट शर्ट पहनी है क्योंकि इस पर मेरी क्रिसमस लिखा है। तुम उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन मैं उसे इसलिए पहन रहा था क्योंकि और ये बहुत गर्म है। हम दुआ करते हैं कि जहां भी तुम हो मौसम बेहतर हो जाए और हम बस शुक्रगुजार हैं कि हम तुम्हारे पास आ सकते हैं। हम एक बहुत अहम मसले पर बात करेंगे और वो है यसू की पैदाइश की दुरुस्तगी आयनी शाहिद की रवायत। हम चंद मिनटों में लोक के पहले बाब में पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सहीफा की तरफ जाएं, क्या हम आपको तकरीबन 30 सेकंड की ताज़ाकारी दे सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और लोग किस तरह दुआ कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं और उस कोशिश की हिमायत कैसे कर सकते हैं। हम वाकई बहुत पुरजोश थे कि वहाँ की चर्च, दी बुर्ज चर्च, क्रिसमस की सजावट और ततीलात की तैयारी के बारे में कुछ तस्वीर और वीडियोज़ मौसूल हुई, तो ये काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प था। लेकिन एक हिस्सा जो इतना मज़ेदार और दिलचस्प नहीं है वो ये है कि अब भी बहुत से लोग कैद हैं। असल में बस गुलाम बना लिया है, लेकिन ये जेल की तरह है, लेकिन वो गुलामों के कैंपों में गुलाम हैं। और हम दो नौजवान लड़कियों के बारे में जानते हैं जो दो अलग ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं और ग़ुलाम मालिकान के हाथों हमला हो गई हैं, और वो काफ़ी कम उम्र हैं, और ये एक खौफनाक बात है। और ये एक शानदार क्रिसमस तोहफ़ा होगा कि इन दोनों ख़ानदानों को ग़ुलामी कैंपों से रहा किया जा सके क्रिसमस पर। तो अगर आप हमारे साथ इसमें हिस्सा लेना चाहें तो ये दोनों ख़ानदानों के लिए तकरीबन $1300 का वदा होगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और हम यकीनी बनाएंगे कि वो फंड्स भेज दे ताकि इन ख़ानदानों को रहा किया जा सके और उन लड़कियों को आज़ादी मिल सके जब उनके बच्चे पैदा होंगे। और मुझे यकीन है कि वो बच्चे के अंसर के बारे में पुरजोश होंगे, लेकिन ये उनके लिए शायद एक मिली जली नेमत है। तो आओ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं और खुदा से पूछते हैं कि तुम हमारी मदद के लिए क्या कर सकते हो। ये ठीक है। साल के इस वक्त जब हम खुश नसीब हैं तो दूसरों के लिए हमदर्द और मोहब्बत करना अच्छा है जो हमसे कम खुशकिस्मत है। ये खैरात की पेशकश है। तो खुदा तुम्हें बरकत दे कि तुम रूह अल कुद्स की रहनुमाई में हो। आज का मौजू है और उसका उन्वान है यसू मसीह की पैदाइश की कहानी का दुरुस्त ऐनी शाहिद बयान। और हम लूका के पहले बाब में हैं। और जैसा कि नैन्सी ने जिक्र किया, ऐसी मालूमात हैं जिन पर अब भरोसा कर सकते हैं और जाहिर है वो खुदा का कलाम है। हमारे पास बहुत से मखतूतात हैं, 2700 से ज़्यादा हाथ से लिखे हुए नक्लशदा पैदाइश की कहानी का एक ही मुसव्वदा। और जाहिर है हमारे पास लुका एक बयान दे रहा है और उसके पास दीगर तहरीरों तक भी रसाई है और यकीनन वो पेशगोइयाँ भी हैं जो साआ से पूरी हो रही हैं, ज़बूर माइका। और हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है। 1500 साल में 40 से ज़ायद मुसन्निफ़ीन, 66 किताबें, और ये सब बिल्कुल जड़ता है क्योंकि खुदा इस सब के पीछे है। पुराने मुक़द्दस लोग आगे बढ़े गए, उन्हें लिखते हुए रहनुमाई दी गई। हाल रूह अल कुद्स ने उन्हें पैदाइश से लेकर किताब मुकाशिफा तक क्या कहना है रहनुमाई की थी। और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो जितना ज़्यादा तुम जिदोजहद करोगे और इसे देखो इतना ही तुम ज़्यादा मुस्बत हो जाओगे कि यह खुदा की तरफ से एक सच्ची किताब है, जन्नत तक पहुंचने का एक मोहब्बत भरा खत। ली स्ट्रूबल ने हाल ही में बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको उनकी हालिया किताब पढ़ने की तरगीब देना चाहता हूं जो इस साल क्रिसमस के मौके पर लिखी और जारी की जा रही है।
بس مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی ایک نعمت ہوگی، اور اب ہم صحیفے کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور میں نینسی کو لوقا سے پڑھنے دوں گا۔ آج وہ کافی مطالعہ کریں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اب چند منٹ کے لیے اپنی بہت سی دوسری چیزوں کو ایک طرف رکھیں، اور آئیے واقعی اس بات پر توجہ دیں کہ آیات کیا کہتی ہے۔ وہ 1 سے 4 آیت پڑھے گی۔ بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کا بیان تیار کرنے کا عہد کیا ہے جو ہمارے درمیان پوری ہوئی، جیسے وہ ہمیں ان لوگوں نے دی جو پہلے عینی شاہد اور کلام کے خادم تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چونکہ میں نے خود ابتدا سے ہی سب کچھ بغور جانچا ہے، میں نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے ایک منظم بیان لکھوں، بہت عمدہ تھیوفیلس، تاکہ آپ یقین دہانی جان سکیں وہ چیزیں جو تمہیں سکھائی گئی ہیں۔ یقین سے جانیں، آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام جو لوقا نے لکھا اور یہ یہاں ہے، یہ انجیل اور کتاب اعمال بھی، یہ دو وہ کتابیں جو کئی سالوں تک ایک ساتھ سفر کرتی رہیں، اس سے پہلے کہ انہیں مقدس قرار دیا گیا، جنہیں ہم نئے عہد نامے کی 27 کتابیں کہتے ہیں۔ وہ دراصل ایک معروف سب سے بہترین شخص کو لکھ رہا ہے، اس لیے وہ کسی قسم کی قیادت میں ہے، تھیوفیلس۔ اور تھیوفیلس تیوس کا مطلب خدا ہے، اور فیلو کا مطلب محبت ہے۔ تو یہ خدا کا عاشق ہے، یہی اس کے نام کا مطلب ہے، اور اس لیے لوقا میں جذبہ ہے کیونکہ وہ ابتدائی کلیسیا کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب وہ ایک درست بیان لکھ رہے ہیں۔ وہ عظیم رہنماؤں پیٹر جیمز پال کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے یسوع کی تمام تحریروں، تمام صحیفوں کی تحقیق کی جو اس کے بارے میں پیش گوئی کرتی تھیں، وہ تمام چیزیں جو لکھی گئی تھیں، جن میں مارک بھی شامل ہوگا، شاید متی بھی۔ یہ تینوں سنوپٹک انجیلیں ہیں، یعنی ایک آنکھ سے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کی تحریروں تک رسائی حاصل تھی، اور وہ اناجیل کے سب سے بہترین مصنف ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے۔ اب وہ ان 12 میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہے جس نے تحقیق کی ہے۔ اور کبھی کبھار جب آپ کسی واقعے سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اگر آپ تحقیق میں گہرائی سے جائیں، تو آپ کو دراصل ہر ایک کے خیالات اور وقت کا زیادہ درست اندازہ مل جاتا ہے، اور ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، اور ایک سچائی جو شاید صرف سے زیادہ خالص ہو۔ جیسے ہی یہ سب ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نینسی اور میں ایک کونے پر کھڑے ہوں اور ہم سب نے ایک ہی کار حادثہ دیکھا اور ہم سب اس کے بارے میں لکھی، تو ہم سب کچھ چیزوں کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھیں گے۔ تو آپ کو نئے عہد نامے کے مصنفین کے ساتھ بھی یہی نظر آتا ہے۔ متی یہودی کمیونٹی کو لکھتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں قائل ہوں کہ مارک پہلا شخص تھا جس نے لکھا، لیکن وہ لکھ رہا تھا جب پیٹر تبلیغ کر رہا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے ڈاکٹر لوک، یہ تینوں سنوپٹک ہیں۔ یوحنا کی انجیل بھی وہی کہانیاں ہیں، لیکن اس کا انداز مختلف ہے، اور وہ یہ ایک الگ ہے۔ وہ شروع کرتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا تھا، اور اس لیے اس کا لکھنے کا مقصد۔ اور ظاہر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، یوحنا بھی ایک رسول جو کبھی بدماش تھا، اب محبت کا رسول بن گیا ہے۔ تو وہ یہ محتاط تفتیش کرتا ہے۔ اور اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ذکریہ منظر میں آتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کی وزارت کے لیے راستہ تیار کرنے جا رہا ہے۔ اب میں اب سے تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک مستقبل کا خیال پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم دونوں کو انجیل میں آئے گا، اور اگر اب کتاب اعمال کی طرف جائیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اب اس آدمی تھیوفیلس کو لکھ رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے ذکریہ کو پکڑنے کے لیے جو ایک بوڑھا آدمی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ہے، اور اس کی بیوی کافی عمر رسیدہ ہے، لیکن خدا نے انہیں چنا۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دونوں قیادت کا حصہ تھے، دونوں پادری کی نسل کا حصہ تھے، انہیں عبادت کا تک رسائی حاصل تھی جو اب ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن جب یہ لکھا جا رہا تھا تو یہ مسیح کے بچے کے آنے کی تیاری کے لیے تھا۔
तो नैन्सी यहाँ चंद आयात पढ़ने जा रही हैं 8 से 18। गौर से सुनें क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए ताकि क्रिसमस के मौके पर हम उलझन में ना पड़ें कि ये सब किया है। नैन्सी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे खुशी है कि ये मेरे पास कोई फरिश्ता नहीं है। बस कह रहा हूँ, ठीक? तुम्हारे आखिरी सालों में अपने आखिरी सालों में। हाँ, सालों में काफ़ी उम्र रसीदा है, कम अज़ कम मैं बूढ़ा आदमी हूँ। ये दुरुस्त है। और मुझे यकीन है कि तुम खुश हो कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा, है ना? हम अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करते हैं। एक बार जब ज़िक्रिया की फ़ौज ड्यूटी पर थी और वो खुदा के हुजूर काहिन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था, तो इसे कुरान अंदाजी के ज़रिए काहिन के रस्म के मुताबिक खुदावंद के मंदिर में जाने और लोबान जलाना मुंतखब किया गया। और जब लोबान जलाने का वक्त आया तो तमाम जमाशुदा इबादत गुजार बाहर दुआ कर रहे थे। फिर खुदावंद का फरिश्ता इसके सामने जाहिर हुआ जो खुशबू के महराब के दाएं जानिब खड़ा था। जब ज़िक्रिया ने इसे देखा तो वो चौंक गया और खौफ से जकड़ गया। लेकिन एक फरिश्ते ने इससे कहा, डर मत ज़िक्रिया, आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। आपकी बीवी एलिज़ाबेथ आपके लिए एक बेटा पैदा करेगी और आप उसे जान कहेंगे। वो तुम्हारे लिए खुशी और खुशी का बाइस बनेगा और बहुत से लोग उसकी पैदाइश पर खुश होंगे क्योंकि वो खुदावंद की नज़र में अजीम होगा। इससे कभी शराब या खमीर शुदा मशरूब नहीं मिलेगा और वो रूह अल कुद्स से भर जाएगा यहाँ तक कि पैदाइश से पहले। हल्यलविया। वो इसराइल के बहुत से लोगों को खुदावंद उनके खुदा के पास वापस ले आएगा और वो खुदावंद के सामने अलिफाला की रूह और ताकत में वालिदैन के दिलों को उनके बच्चों की तरफ मोड़ेगा और रास्तबाजों की हिकमत के नाफरमान लोगों को खुदा के लिए तैयार करने के लिए ज़िक्रिया ने फरिश्ते से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं इस बात का कैसे यकीन कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बुरा आदमी हूँ और मेरी बीवी अपनी उम्र में अच्छी है। ओ भाई, हम इससे जड़ सकते हैं क्योंकि किसने सोचा था कि हम इंटरनेट के जरिए और दूसरे ममालिक में उन लोगों की खिदमत करेंगे जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं। और दोबारा, क्योंकि तुम बूढ़े हो और मैं अपनी उम्र में काफी आगे हूँ। ये लो। लेकिन जब हम इस बारे में सोचते हैं तो यहाँ एक किस्म की हेड एंड टेल कास्टिंग है। और अहदनामा कदीम में और जब उन्हें मिथियास को यहूदा की जगह मुंतखब करना होता ताकि वो 12 मुकम्मल करे तो उनके पास एक छोटा सा थैला होता और वो एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर बेग में रखते, इसे हिलाते, फिर वो छोटा आ बड़ा और फिर वो हाथ बढ़ाकर उनमें से किसी एक को पकड़ लेते। और अगर वो बड़ा कहीं और बड़ा ले लें तो वो जीत जाएंगे। अगर वो छोटा पत्थर हासिल कर लेते तो वो हार जाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हेड्स एंड टील्स करते हैं। आप इसे काल करते हैं, हुआ में पलटते हैं और जो भी लगे आ तो जीतते हैं या हार जाते हैं। शायद कोई और एक्स्ट्रा बना रहा है। लेकिन अहदनामा कदीम में वो ये काफ़ी दिलचस्प है। वो लॉर्ड की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस मश्क के ज़रिए उन्हें बताए कि इसकी मर्ज़ी क्या है। लेकिन अब जानते हैं ये वाकई वो नहीं है जो खुदा चाहता है। दरहकीकत आखिरी बार जब हमने बाइबल में ऐसा देखा है, जैसा कि मैंने मत्यास के बारे में जिक्र किया, जब उन्होंने कुरान अंदाजी की कि कौन सा यहूदा की जगह लेगा। लेकिन नोट करें कि दूसरे बाब में रूह अल कुद्स का आना है जो पहले ही यहाँ था लेकिन अपनी कौम की क़यादत करने की सलाहियत में ज़ाहिर हो रहा था। और फिर कभी सहीफ़े में ये दर्ज नहीं होता कि उन्होंने खुदा की मर्ज़ी मंसूबा मकसद को समझने के इस इत्तिफ़ाक़ी तरीक़े पर अमल किया। तो बहरहाल वो एक छोटा सा अमल करते हैं और जैसा कि हम देखते हैं फिर इसे मुंतखब किया जाता है। और ये शायद ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौका था कि मैं लोबान की जगह पर जाकर नुमाइंदा बन सकूं। जब धुआं उठता था तो वो दुआओं के ऊपर जाने जैसा था।
یہی وہ خیال ہے جو مندر میں دھوئیں کے پیچھے ہے۔ کبھی کبھار آج کے آرتھوڈوکس چرچ بھی چھوٹا پیالہ چھوٹے لالٹین کی چیز رکھتے ہیں اور اس میں دھوئیں دھوئیں خوشبو اور تھوڑا سا دھواں رکھتے ہیں اور اسے زنجیر میں باندھتے ہیں۔ یہی ہے، یہ مقدسین کی دعاؤں کی طرح اس کی مثال ہے۔ تو اب اس کے ساتھ بات کریں، کیونکہ جب ذکریہ مندر میں اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے اور یہ قرآن اندازی کے ذریعے ہوا تو تمام رہنما باہر دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کا دل صاف ہے، اس کی بیوی الزبتھ کا دل صاف ہے، اور خدا ایسے مقامات پر کام کرنا پسند کرتا ہے جہاں اس کی مرضی، منصوبہ اور مقصد بغیر کسی رکاوٹ اور اچھے نمونے کے ذریعے بہتا رہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ عمر سے متعلق ہو، ہے نا؟ نہیں نوجوان یار، میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ ہاں، کاش میں پچھلے 45 سالوں میں فل ٹائم وزارت میں سیکھی گئی تمام چیزوں کو دوبارہ ایک نوجوان 20-25 سالہ جسم میں ڈال سکتا، لیکن خدا جانتا ہے۔ او میرے خدا، ہم دوبارہ شروع کر رہے ہوتے۔ یہ لو، تو جب وہ وہاں تھا اچانک گبریل آ گیا اور اسے پیغام دیا کہ اس کی بیوی بچے کو جنم دے گی۔ اب وہ بالکل حیران رہ گیا ہے اور بجا طور پر ہاں، در حقیقت لفظ ڈرومت بائبل میں 365 بار آیا ہے۔ میں اسے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کروں گا تاکہ اگر آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے 365 بار گننا ہے۔ نینسی، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہم 3-6-5۔ تو ہمیں ہر روز وہی جملہ سننے کا موقع ملتا ہے، ڈر مت، فکر نہ کرو۔ کیونکہ ایک رجحان ہے جیسے ذکریہ کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورت کی پیدائش کا ماضی ہے۔ شاید میں ایسا بیج پیدا نہیں کر سکوں گا جو بچے کی پیدائش کے لیے ممکن ہو، اور گیبریل یہاں تھوڑا ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے، اب میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنی معلومات براہ راست تخت خانے سے حاصل کرتا ہوں، اور یہ استدلالی بائبل کے ذریعے ہے۔ مطالعہ کریں کہ ہمیں 3 آرچ اینجلز ملے، جبرائیل یہاں اور دیگر جگہوں پر جہاں وہ یوسف کو ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے مریم کے سامنے بھی، اور یہاں ذکریہ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ پیغام رساں فرشتہ ہے۔ اور پھر ہمارے پاس مائیکل ہے، وہ کئی بار مکاشفہ کی کتاب میں متحارب فرشتہ ہے۔ کتاب دانیال میں بھی وہی لڑائی میں جاتا ہے۔ اسے بلایا جاتا ہے اور جب فتح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس لوسیفر ہے اور اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہیں 1/3۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 1/3 فرشتوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ وہ جیسا کہ یہودا کے مطابق جو کتاب مکاشفہ سے بالکل پہلے ہے، انہیں حتمی فیصلے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اب کے 3 آرچ اینجلز ہیں، 1/3 لوسیفر کے تحت، باقی 2/3 مائیکل اور جبرائیل کے تحت۔ اور خدا نے نبوت کا بہت استعمال کیا۔ کاش میں پرانے عہد نامے کی 13 مختلف پیشگوئیوں کو دیکھ سکتا جو کنواری پیدائش اور آنے والے مسیحا کے بارے میں پیش گوئی کرتی ہے۔ لیکن اس پیغام میں آئیے اس حقیقت پر غور کریں کہ لوگ دعا کر رہے ہیں۔ فرشتہ ذکریہ سے کہتا ہے، تم اسے یسوع کہو گے، اور وہ لوگوں کے دلوں کو خداوند کی طرف موڑ دے گا۔ اب کیا آپ کو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کی آخری آیات یاد ہے؟ یہ معلومات کو اپنے اپنے اوپر گردن ہاتھوں سے باندھنے کے بارے میں بات کرتی ہے تاکہ یہ پیغام آگے پہنچانا یاد رہے۔ یہاں ہمارے پاس یہ واضح پیغام ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی طرف دل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم واقعی اسقاط حمل کے خلاف تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم بدتمیزی کے خلاف تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ نینسی اور میں کے مارٹ میں تھے، معذرت والمارٹ ہاں۔ میں کافی پرانا تھا۔
کل اور کچھ دادی بس اپنے پوتے کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی تھیں، اور وہ تھی، ہاں شاید وہ 4 سال کا تھا، اور وہ اس کے ساتھ گاڑی کے ساتھ رہنے کے بارے میں برا سلوک کر رہی تھی۔ دیکھو، اس کا دل اچھا ہو سکتا تھا کہ وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے ہمارے سامنے چیخ کر اور شرمندہ کر کے اسے تلخ لڑکا بنانے والی تھی، اور اگر وہ صحیح نہ کرتا تو وہ اسے ٹوکری کے اندر ڈال دیتی، اور وہ ٹوکری کے اندر ہونے کے لیے بہت بڑا تھا، وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ وہ زکریا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ جو خداوند کا راستہ تیار کرے گا، اور پھر بہت سے لوگ یسوع کی پیروی کریں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے کہ جب یسوع یوحنا کے بپتسمہ کے دوران آتا ہے اور اس وقت تک وہاں ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے اور توبہ کو یوحنا نے سکھایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، یوحنا اعلان کرتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ دور کرتا ہے، تو جان دی۔ بپتسمہ دینے والا جو زکریا کا بیٹا اور الزبتھ کا بیٹا بننے جا رہا ہے، یسوع کی وزارت کی تیاری میں اسٹریٹجک کردار ادا کرتا ہے۔ تو جب یسوع شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس پہلے ہی بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ اب ہم چرچ کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں خداوند یسوع کی دوسری آمد کی تیاری کرنی ہے۔ کوئی کہے، ہلیلویا اور خدا کی تعریف کرو۔ ہلیلویا اور خدا کی تعریف کرو۔ ٹھیک ہے، اب آیات 19 سے 25 تک پڑھیں، کیونکہ جبرائیل ایمان کی کمی پر تھوڑا پریشان ہے، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ خدا تھوڑا ناراض ہے، اور شاید اب کا خدمت کرنے والا فرشتہ بھی ہے، جب ہم یقین نہیں رکھتے کہ خدا ہمارا خیال رکھے گا۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں، میں خدا کے حضور کھڑا ہوں، اور مجھے اب سے بات کرنے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اب تم خاموش رہو گے اور بول نہیں سکو گے جب تک یہ دن نہ ہو، کیونکہ تم نے میرے الفاظ پر یقین نہیں کیا جو اس وقت سچ ہوں گے۔ ان کا مقررہ وقت وہ، یار، ادھر لوگ زکریا کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ مندر میں اتنا عرصہ کیوں رہا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بات نہیں کر سکا۔ انہیں احساس ہوا کہ اس نے مندر میں ایک رؤیا دیکھی ہے، کیونکہ وہ مسلسل اشارے بناتا رہا، پہلی اشاروں کی زبان ہے نا۔ میں انہیں اشارے دیتا رہا لیکن بولنے سے قاصر رہا۔ جب ان کی خدمات مکمل ہوئی، وہ گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی الزبتھ حاملہ ہو گئی اور 5 ماہ تک گوشہ نشین رہی۔ خداوند نے یہ میرے لیے کیا ہے، اس نے کہا۔ ان دنوں اس نے اپنی مہربانی دکھائی اور لوگوں میں میری رسوائی دور کر دی۔ اکثر تاریخی طور پر آج کی سائنس سے پہلے وہ بچے کی پیدائش کی کمی کو خدا کی نظر میں عنایت نہ ہونے کی وجہ سمجھتے تھے۔ اور ہم یہ پرانے عہد نامے میں یعقوب کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور خدا کے ساتھ بے صبری کے ساتھ۔ اور کبھی کبھار ایسے جوڑے بھی جو سالوں تک حاملہ نہیں ہو سکتے، میں نے یہ کئی بار دیکھا ہے، وہ پھر بچے کو گود لیتے فوسٹر کرتے ہیں، پھر تھوڑا آرام کرتے ہیں، اور پھر حاملہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جذبات اس صلاحیت میں کردار ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار حاملہ ہو جاتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس رحم میں بیج پیدا کرنے کے بہت سے طبی طریقے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں، خدا ہمیں حکمت اور صلاحیت دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا واحد خیال یہ ہوگا کہ اس بارے میں خداوند سے رہنمائی مانگوں۔ لیکن گبریل، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور یہ اتفاق پر نہیں چھوڑا گیا کسی کے خیالات کا، یہ گبریل ہے۔ بہت واضح طور پر زکریا کو ہدایت دے رہا تھا۔ اب اسے زیک ہی کہہ لیتے ہیں۔ ارے زیک، یہ ہونے والا ہے، تمہیں پروگرام کے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ ایسا نہیں کرتا، اور پھر خدا اسے خاموش کر دیتا ہے اور اسے بولنے نہیں دیتا۔
اور ظاہر ہے وہ شاید بولنے کی کوشش کر رہا ہے، الفاظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور لوگ اسے سن نہیں پاتے۔ وہ موشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اشاروں کی زبان۔ جیسے نینسی نے کہا، اشاروں کی زبان، لیکن یہ اس کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور یہی ایک بہت اہم عنصر ہے، کیونکہ یاد ہے وہ 12 جاسوس جو ودا شدہ زمین کی تلاشی لینے گئے تھے، اور جوشوا اور کیلب واپس آئے اور کہا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن 10 ایسے ہیں جو واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یار وہ لوگ بڑے ہیں، ان کے پاس رتھ ہیں، نیزے ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ہم اس راستے پر نہیں جائیں گے۔ یہ خودکشی ہے۔ دیکھیں وہ حالات کو اپنے انتخاب کا تعین کرنے دیتے ہیں، نہ کہ خدا کی آواز کو۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ یہ پورا اب جانتے ہیں، اتفاقاً کتاب اعمال میں اس مصنف لوقا کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، اور اب ابتدائی کلیسیہ کبھی بھی بے ترتیبی سے فیصلے نہیں کرتا، نہ ہی قرآن اندازی کرتا ہے، یا قرآن اندازی کرتا ہے سکہ اچھالتا ہے۔ ارے ہم یہ اس طرح نہیں کیا جاتا، یہ ہے، اے خداوند ہمیں اپنے روح القدس سے رہنمائی فرما، ہماری روح پر اپنی روح بٹھاؤ، اور اسی طرح یہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے الزبتھ حاملہ ہو جاتی ہے، وہ 5 ماہ کے لیے تنہائی میں چلی جاتی ہے۔ جب ہم اگلے ہفتے ملیں گے تو ہم میری اور اس کی صلاحیت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ الزبتھ سے ملنے جا سکتی ہے جس سے وہ رشتہ دار ہے۔ اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو روح القدس بچہ اس کے رحم میں چھلانگ لگاتا ہے، اور یہ مریم اور ظاہر ہے الزبتھ دونوں کے لیے ثبوت ہے کہ یہ وہ مسیح شدہ ہے جو آگے جا کر خدمت کرے گا۔ اور میں اب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب ہم اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو دنیا سے عیسائیت میں آتے ہیں وہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو روح سے بھرے ہوتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم روح سے بھر جاؤ، اور لوقا یہ کتاب اعمال میں بھی شیئر کرتا ہے۔ یہ اگلی کتاب ہے جو وہ لکھتے ہیں، اور اس بااختیاری کے ساتھ ہم دوسروں کو ان کی انجیل کی ضرورت دکھا سکتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کے آنے کی تیاری کی، آمین۔ اور کیا اب ہماری مدد کریں گے؟ کیا ہم مل کر دعا کر سکتے ہیں، خدا کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ نینسی اور میں اس وقت دعا کے موڈ میں ہیں۔ جیسے ہی ہم 25 کا اختتام کر رہے ہیں، ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ صحیح راستے کھولے۔ ہم اگلے سال اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور خزانہ کہاں صرف کریں گے تاکہ خدا کی بادشاہی کو تعمیر کیا جا سکے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ صرف تھوڑی سی خدمات کے ذریعے خود کو آن لائن خاندان کے لیے ایک چھوٹی سی خدمت کرنے سے خدا ہمیں موقع دے گا کہ ہم ہر ماہ 50,000 وزٹرز حاصل کریں اور مختلف ممالک اور پورے امریکہ میں انجیل شیئر کر سکیں۔ یہی انٹرنیٹ کی اچھی بات ہے، دائیں یہ ایک نعمت رہی ہے۔ لہذا اے آئی کو مکمل طور پر ترک نہ کریں۔ ہمارے پاس ایک اچھا ٹیک پرسن ہے، ایرن ٹنی، جو ہمیں اپ ڈیٹ اور باخبر رکھتا ہے۔ وہ ایک بڑی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، اور اب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ میں وہاں پڑھاؤں گا، وہاں خدمت کروں گا، مسلسل اور روزانہ بہت کم اور کم لاگت پر کام کروں گا۔ تو میں بس امید کرتا ہوں کہ تم دیکھو۔ ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اے آئی کے ذریعے ایک ایپ ڈھونڈ لی ہے جو ہمارے خطبے کو اس طرح ترجمہ کرتی ہے۔ اردو، جو پاکستان کے لوگوں کو ان کی زبان میں اس طرح پیش کرتی ہے کہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھا تو یوٹیوب پر دیکھیں۔ یہ عام طور پر ہماری ویڈیوز کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا پاکستانی جھنڈا ہوتا ہے، اور اپنی نیچے لکھی ہوئی تحریر سے جو انگریزی میں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جھنڈا دیکھنا چاہیے، اور آپ آواز کی لہجے کو سن سکتے ہیں، اور آپ اردو کی زبان بھی سن سکتے ہیں۔ آؤ دعا کریں۔ اے خدا، ہم اس شاندار کہانی تاریخ کے سب سے بڑے واقعے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہم اس وقت کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے ہماری دنیا میں آنے اور دوسرا آدم مسیح بچہ۔ آمین آمین۔ اور ہم آپ کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی تمام امیدیں اور خواب تم میں ڈال دیے ہیں۔ ملی میٹر۔ خدا کے کلام کا شکریہ۔
شکریہ خداوند کہ ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ جشن منا سکتے ہیں، زندگی کا جشن منا سکتے ہیں اور کرسمس منا سکتے ہیں۔ اے خداوند ہماری مدد فرما کہ کرسمس کا اصل مطلب ہمارے دلوں کے سامنے رہے اور ہمیں دوستوں، خاندان اور چرچ کے ساتھ مل کر سب سے بڑا جشن منانے دے جب تک کہ تم نہ آ جاؤ۔ ہم یہ سب یسوع کے نام پر مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ہیلو، آج ہمارے ساتھ ہونے کا شکریہ۔ خدا کی رحمت ہو تم پہ، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ ارے جلدی کرسمس مبارک ہو، اور اگلے ہفتے ہم میری کے بارے میں بات کریں گے اور اپنے دلوں کو اس وقت کے لیے تیار کریں گے جب ہم اپنے خاندان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہر ہے خداوند میں ہم سب خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اگلی بار تک ہم دی برج ہیں۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔